बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल शाही। नाज़रीन, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि रमज़ान मुबारक की बरक़ात आप खूब समेट रहे होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि मौजूदा जो सियासी महाज आराई के प्रॉपर्टी के कारोबार पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। मौजूदा सियासी बहरान की बात करें तो मुल्की तारीख का ये सबसे बड़ा बहरान चल रहा है, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह से रियल एस्टेट का कारोबार भी शदीद मुतासिर है और कारोबार में शदीद मंदी है। जितने भी सरमायाकार हैं वो देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी पर अमल पैरा है, कारोबार ना होने के बराबर है। प्रोग्राम के पहले हिस्से पे हम इसी पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट की जो शरई हैसियत है इस कारोबार की वो क्या है और दो तरफ़ा कमीशन क्या वो जायज़ है नाजायज़ है। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड पर जो तेज़ी से हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं तो क्या इसके आने वाले दिनों में जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ करवा दूँ। स्टूडियो में किया है जनाब यासर गोंदल साहब ने, आप माहिर कानून हैं, जबकि वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया है जनाब अरशद खान तनोली साहब ने, आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले यासर गोंदल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मौजूदा जो एक सियासी बहरान चल रहा है, तमाम कारोबार इससे मुतासर हो रहे हैं, रियल एस्टेट का शोबा आपको कहाँ दिखाई देता है, कितना इससे मुतासर है? जी देखिए, किसी भी इकानमी में, किसी भी मुल्क में जो इकानमी होती है और जो सियासत होती है ये लाजमा मलजूम होते हैं। अब किसी भी मुल्क में जब सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है ना वो मईशत पे पड़ेगा तो लोगों पे पड़ेगा, और लोगों में पड़ेगा तो जो वो मुल्क की जो मईशत है, वो इकानमी है, जो उसके ज़र मुबादला है, वो नीचे चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान में एक साल से जो शदीद एक सियासी बहरान और सियासी खींचातानी चल रही है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखें, कोई भी वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। अब अल्टीमेटली उसका लोगों के रोज़गार पे असर पड़ रहा है, लोगों की जो आमदन है उस पर असर पड़ रहा है, गरीब जो लोग हैं उन पर असर पड़ रहा है। जो अब ज़राअत है, ज़राअत से 70% लोग जो पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं और प्रॉपर्टी से वाबस्ता हैं। अब उसके अलावा जो सरमायाकारी है, सरमायाकार जो हैं वो पैसे लगाने से हिचकिचा रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि जब वो देखते हैं कि हम अपना एक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आमदन नहीं हमें आएगी, तो वो अल्टीमेटली जो है ना वो उसकी मईशत पर असर पड़ेगा और वो जो है ना बैरून मुल्क सरमायाकारी करेंगे। मुझे अरशद खान तनोली साहब ने ज्वाइन किया है। अरशद साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह की एक सूरत हाल चल रही है, सियासी मंजरनामा तो आपके सामने है, तो रियल एस्टेट का जो कारोबार है, जैसे आप देख रहे थे, आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो बड़ा इसमें सेल परचेज में तेज़ी थी। हर दूसरा जो हम देख रहे थे रियल एस्टेट एजेंट्स है वो फाइलें बेच रहा है, प्लॉट बेच रहा है, लेकिन अब ये सूरत हाल अक्सर चेंज होती दिखाई दे रही है। जो मंदी की आपको सूरत हाल क्या, जो वजह क्या दिखाई देती है कि जो मंदी किस वजह से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, मंदी की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने वाला जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो रियल एस्टेट का सेक्टर है। और रियल एस्टेट सेक्टर पे जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर इफेक्ट डालती है पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन होती है। अब अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से जो पॉलिटिकल एक टर्मोइल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो एक खींचातानी चल रही है, जो एक प्रॉब्लम चल रहा है, जो इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, उसका बड़ा शदीद किस्म का इफेक्ट हुआ है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। और ये सिर्फ रियल एस्टेट की मार्केट को इसने इफेक्ट नहीं किया, रियल एस्टेट की मार्केट से जुड़ी हुई जो 50 से 60 सनतें जो चलती हैं वो सब जो है ना इससे बुरी तरह से इफेक्टेड हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि बेहतरी की उम्मीद आपको कब दिखाई देती है, क्योंकि मौजूदा तो ये सूरत हाल जो सियासी मंजरनामा बनता जा रहा है तो सियासतदानों के तो अपने मसाइल हल नहीं हो रहे, तो एक जो इतना बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट का, ये कहाँ जाएगा? इतने लोग अब इससे वाबस्ता हो चुके हैं, नौजवानों की इसमें बहुत बड़ी तादाद आ चुकी है, तो इनका मुस्तकबिल आप कहाँ देखते हैं? जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जितना जल्दी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा रियल एस्टेट के सेक्टर के लिए, पाकिस्तान के और ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई के उसूल पे चलती है, और यहाँ पे चूँकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो डिमांड हमेशा यहाँ पे रहती है। तो इसको बहुत देर तक आप मार्केट को जो है ना वो बुरी पोजीशन में रख ही नहीं सकते, ये किसी के भी काबू में नहीं होता। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी रियल एस्टेट के सेक्टर में बेहतरी आएगी। लेकिन ओवरसीज क्लाइंट है वो बड़ा देख रहा होता है, मुल्क में अगर सियासी मंजरनामा ऐसा होगा तो ओवरसीज क्लाइंट ट्रस्ट कैसे करेगा? वो अपना सरमाया जो है पाकिस्तान में लगाएगा या वो अपने जहाँ वो रेजिडेंट्स है उसकी
وہاں پہ انویسٹ کرے گا، وہ دیکھے گا پاکستان میں سرمایہ لگا رہا ہے، آگے سیاستدانوں کے اپنے مسائل ہیں، حالات بڑے عجیب سے ہیں کہ جو لوکل ہیں وہ لوگ انویسٹ نہیں کر رہے، تو وہ کیسے انویسٹ کرے گا؟ جی بالکل، یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اب تو دنیا جو ہے نا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور صرف وہ کنٹریز نہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، بلکہ اور بہت سارے آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہم اگر لگا دیں تو انڈیکس ہر کسی کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی انڈیکس کیا ہے، وہاں پہ گروتھ کتنی ہے۔ تو اب پاکستان کے جو پولیٹیکل جتنی بھی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو بہت جلدی اس چیز کا احساس کرنا ہوگا کہ جلد از جلد یہ اپنے مسائل کو حل کریں، ایک اسٹیبلٹی ملک کے اندر لے کے آئیں تاکہ ملک کی ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری چلے اور ملک کی اکانومی چلے۔ یاسر صاحب سے میں پوچھوں گا، یاسر صاحب بالکل جیسے یہ ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز کلائنٹ ہیں اور ان کو بھی خاص کر حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بھی منظر کشی ایک بن رہی ہے، سیاسی صورتحال جو بھی چل رہی ہے، بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہ بالکل اس میں مندی کا شکار ہے، اور یہی صورتحال رہی تو یہ میرا خیال یہ کاروبار بالکل ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونا کیا چاہیے؟ اب دیکھیں، اگر آپ حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس سے تو کسی طور بھی آپ توقع نہیں کر سکتے۔ اب ملک میں ایک سیاسی ماجرائی تو چل رہی تھی، اب ایک نئی آئینی اور ایک عدالتی ماجرائی بھی چل پڑی ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پورا ایک جو ہے نا وہ اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور عدلیہ کے خلاف شروع کر دیا ہوا ہے۔ سر یہ صورتحال تو چلی یاسر صاحب، لیکن جو ایک کاروباری طبقہ ہے وہ اس چیز کو نہیں جانتا یا دیکھنا چاہتا کہ کون لڑ رہا ہے، سیاستدان کیا کہتا ہے، پی ڈی ایم کیا کہتی ہے، پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار بہتر ہو۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب یہ معاملات ایک عدم استحکام ہوگی، سیاسی عدم استحکام ہوگا اور آئینی ماجرائی ہوگی اور عدالتی ماجرائی ہوگی، الٹیمیٹلی جب کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی اس کا قانونی جو پہلو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے کہ اگر کسی نے میرے خلاف کوئی ایسا معاملہ کیا تو میں عدالتوں میں جاؤں گا۔ اب جو موجودہ حکومت ہے اس کی اعتماد نہیں عدلیہ پہ، تو عام جو انویسٹر ہے اور عام جو ایک بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہے وہ کیسے اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ تنولی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کی ایک صورتحال بن رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ نوجوان نسل جو ہے، نوجوان کی بہت بڑی تعداد، وہ میل ہیں، فیمیل ہیں، وہ ریل اسٹیٹ کے شعبے میں آئی، اب وہ خاصے پریشان ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کریں کیا۔ ان کے تو بھی کیریئر کا آغاز تھا، تو ان کو آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ تھوڑا ویٹ کریں یا ان کو اپنے پروفیشن کو چینج کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ریل اسٹیٹ کے سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ٹرولی اور پروفیشنلی اس کام کے ساتھ الائن رہنا چاہیے، اس کام کے اوپر بالکل فوکس رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کے اندر ریسٹوریشن آئے گی اور یہ بہتر ہوگی انڈسٹری۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جیسے ہی اس ملک کے اندر آتی ہے، دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ پیسوں کے ساتھ اس کا کنسرن ہے۔ اگر آپ کی حکومت پولیٹیکلی اسٹیبل ہے تو وہ انفراسٹرکچر کے اندر پیسے لگائے گی، وہ روڈز کے پروجیکٹ کرے گی، وہ باقی جو ہے انرجی سپلائیز کے پروجیکٹس کرے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی گورنمنٹ کو انگیج رکھیں گے باقی ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ کل ہماری حکومت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، یا کل جو ہے تو ایک پولیٹیکل سینیریو پاکستان کے اندر کیا ہوگا، تو آپ کی جو انفراسٹرکچر کے اندر جو جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو اس کا بھی ریل اسٹیٹ کی جو ایک فیلڈ ہے اس کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جب گورنمنٹ کی ترجیحات اور ہو جاتی ہیں، جب وہ انگیج ہو جاتی ہے تو آپ کے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی کمپلیکس ہو جاتی ہے، اور جب اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، پیس نہیں ہوتا، امن نہیں ہوتا، تو بھی یہ آپ کی جو اوور آل اکنامک سچویشن ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں، آپ کا ریل اسٹیٹ کے ساتھ بہت سارے شعبے وابستہ ہیں، آپ کا کنسٹرکشن کا اتنا بڑا شعبہ اس سے وابستہ ہے، بہت سارے الائیڈ بزنسز کے ساتھ اٹیچ ہیں، ساری چیزیں ڈسٹرب ہیں۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، جو آپ نے کنسٹرکشن کی بات کی، تو جتنے بھی کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں، جب اس طرح کی انسٹیبلٹی آتی ہے، پرائسز ایک دن اور ہوتی ہیں، دوسرے دن اور ہوتی ہیں، ڈالر ایک دن اور ہوتا ہے، دوسرے دن اور ہوتا ہے، تو بہت سارے پروجیکٹس جن کی ٹائم لائن ایک ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ اور نیو پروجیکٹس کوئی بھی انویسٹر یا کوئی بھی بلڈر ہے وہ شروع کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ آج اگر میں نے اسٹیل اتنے پہ لاک کرنا ہے اور میں نے اس کی یہ پرائسنگ رکھنی ہے تو کل کو ہو سکتا ہے اسٹیل ڈبل ہو جائے، اس سے سیمنٹ کی پرائسز پتہ نہیں کہاں پہ۔ اور اسی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ اگر کوئی پروجیکٹ کا آپ اس کا پیمنٹ شیڈیول جاری کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیسے اس کو ڈیلیور کریں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے لیے جلد از جلد اس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، مجھے کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے اور تاجر برادری کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے، جس کی بھی ہو حکومت،
پالیسیز کے اندر تسلسل ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آج یہ گورنمنٹ ایک پالیسی بنا رہی ہے, 10 دن بعد نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ آل ٹوگیدر تمام پالیسیز کو چینج کرتی ہے, ٹیکسیشن کو چینج کرتی ہے, آپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو چینج کر دیتی ہے. تو اس سے تاجر برادری جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے. تو بڑا زبردست حکومت کوئی بھی آتی ہے, انہوں نے بڑا زبردست ایک کام پکڑا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے, لوگ اس سے زیادہ وابستہ ہیں, پروفٹ شاید بہت زیادہ وہ ارن کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ ٹیکسز کی بھرمار کر دی جائے. اور ابھی بھی ذرائع ہمارے یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی ٹیکسز کو ری شیڈیول کرنے جا رہے ہیں, کوئی نئے ٹیکسز بھی شاید نئے اس بجٹ میں آنے جا رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو لوگ کما رہے ہیں وہ آلریڈی ٹیکس بھی دے رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جتنا ان کا ٹیکس بنتا ہے اس سے آپ زیادہ ان سے وصول کر لیتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں. اور اس سے آپ کی جو انسٹیبلٹی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ادارے کمزور ہیں, آپ کا FBR کمزور ہے, آپ کے ٹیکس کے باقی ادارے, ریونیو کے باقی ادارے کمزور ہیں. جب وہ ادارے کمزور ہیں تو ٹیکس بیس کے اوپر ان کی توجہ ہی نہیں ہے. تو ان کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے, جو بندہ ریٹرن جمع کرا رہا ہے اسی کو مزید دبوچتے جائیں, اس کو مزید ٹیکس آپ ڈالتے جائیں. اور بجائے دنوری صاحب ایک یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کریں, کسی پروجیکٹ کی بات کریں, جو ایکچول پرائس ہوتی ہے, جو کرنٹ پرائس ہوتی ہے, اس پہ تو کوئی بھی ٹیکس نہیں دے رہا ہوتا. اگر 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تو انہوں نے ریٹ فکس کیا کہ آپ نے 12 لاکھ پہ ٹیکس دینا ہے. تو یہ کتنی بڑی ایک قومی خزانے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. ہمارے بھائی ہیں ریئل اسٹیٹ جتنے بھی ایجنٹس ہیں, تو یہ زیادتی نہیں کر رہے ہوتے حکومت کے ساتھ یا حکومتی خزانے کے ساتھ؟ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا یا ہاؤسنگ سوسائٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جو بھی آپ کی پلاٹس کی یا فائلز کی قیمت کا تعین کرتا ہے وہ آپ کا متعلقہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. جو بھی آپ کا ادارہ وہاں پہ جس کا دائرہ اختیار ہے وہ ایک پرائس سیٹ کرتا ہے. اب اگر آپ کی پراپرٹی کی پرائس 20 لاکھ روپے سیٹ کر دی جاتی ہے اور اس پہ آپ کو کہتا ہے آپ ٹیکس جمع کروائیں, تو آپ نے اسی پہ ٹیکس جمع کروانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. بڑی لمبی بحث ہے انشاءاللہ, اب کیونکہ وقت کی قلت ہے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں, آئندہ کسی پروگرام میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب مولانا محمد شریف ہزاروی صاحب نے. سر میں ویلکم کروں گا آپ کو شو میں. مولانا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. دیکھیں ایک شرعی حیثیت جس کو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے اور انہوں نے یہ کام کیا ہو, تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. شرعی جو ہے اس کاروبار کو کہتے ہیں جو شریعت نے کاروبار کے لیے اصول وضع کیے ہیں, اصول ارشاد فرمائے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, یہ سارے وہ چیزیں جب اس کے اندر ہوں تو اس کو پھر شرعی کاروبار کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ اس زمانے میں ہوا تو نہیں تھا کہ بھئی زمین پلاٹیں بنائیں اور صاحب بنے اور پھر پلاٹیں بیچتے رہے اور یہ, لیکن اس طریقے سے خرید اور فروخت کا کاروبار ہوا ہے. جن لوگوں کے حضرات کے پاس جو ہے وہ زمینیں تھی, باغات تھے, انہوں نے فروخت بھی کی, دوسرے حضرات نے خریدے بھی. تو اس لیے بنیادی طور پر اس کا وجود تو ہے, لیکن موجودہ حالات میں جس طریقے سے یہ کاروبار ہے تو پھر اس کے بارے میں شرائط دیکھنے ہوں گے. اچھا, یہ جو ہمارے جو عام ایک روٹین چلتی ہے کہ کوئی چیز یا پلاٹ بیچا جاتا ہے تو کمیشن لیا جاتا ہے, 2 طرفہ کمیشن, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو 2 طرفہ کمیشن ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر تو وہ ایک کسی کے مقرر کردہ وکیل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا آپ گئے تو آپ نے ان کو وکیل نہیں بنایا کہ آپ میرے لیے اتنی زمین تلاش کریں, بلکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس بہت سارے جو ہیں وہ لوگ آئے ہیں, انہوں نے اپنی زمین ان کو بتائی ہے کہ یہ میں بیچنا چاہتا ہوں. ان کے بھی یہ وکیل نہیں ہیں, نہ ان کے وکیل ہیں, نہ ان بیچنے والے کے وکیل ہیں, نہ خریدنے والے کے وکیل ہیں. یہ الگ سے انہوں نے جو ہے نا وہ ایک کاروبار کیا ہے. تو یہ کمیشن ایجنٹ جو ہے نا یہ غلط طریقے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کمیشن لیتے ہیں.
ये कमीशन नहीं है, ये इनका कारोबार है। ये कमीशन फिक्स करना जायज़ है कि ये फिक्स कर देते हैं जी 2% आपने देना है, 2% सेलर ने देना है, 2% परचेजर ने देना है, ये फिक्स करना जायज़ है? पहले वो बात कर लें जी जरा जी कि जी भाई जी ये, प्लीज़ जी। तो ये अलग से इनका अपना कारोबार है कि ये बैठे हुए हैं मार्केट में, किसी के ये वकील नहीं है। लिहाजा अगर ये वकील हों किसी एक के, तो फिर वकील सिर्फ जो है ना वो मुवक्किल का तर्जुमान हो सकता है, वो मालिक नहीं होता है उसका। अब वो उसने जितने में ख़रीदी वो इतने में ही वो मालिक को देगा, क्योंकि ये उसका वकील है, ये उसमें इजाफ़ा नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि ये लोग जो है वो किसी एक जानिब के वकील नहीं होते, इन्होंने ये अपने अलग तरीके से जो है ना वो कारोबार का एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया है और उस पर ये कर रहे हैं। कोई आदमी भी जाके जो है ना मार्केट में बैठ जाता है, छोटी सी दुकान खोल के और इश्तिहार लगा के, और इस पर जो है ना यूट्यूब पर बस ये कर देते हैं। आगे उसका कोई कायदा कानून नहीं है कि कौन सा आदमी जो है वो रियल एस्टेट में एजेंट बन सकता है, नहीं बन सकता है। मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि जिसको स्कूल में जो है वो तकरीबन फेल हो जाए और माँ बाप से जो है ना वो तब पढ़काए, तो उससे जाके वो प्रॉपर्टी का काम शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये कोई ऐसा नहीं, इन लोगों ने अपने तौर पर जो है ना ये कारोबार शुरू किया है। लेकिन जो असल बात इसमें है वो ये है कि दो तरफा जो है ना वो एक चीज़ में दो तरफ से कमीशन नहीं हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जो आदमी मार्केट में जाता है कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो ये कोशिश करता है अपने हालात के मुताबिक कि भी सस्ती से सस्ती चीज़ मुझे मिल बिल्कुल जाए, ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए वो मार्केट का रुख करता है। अब मार्केट में वो आपके पास आया तो आपने जो है ना वो 100 रुपए की चीज़ जो है ना 102 में दे दी। अब उसको तो फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सस्ती चीज़ लेने आ रहा था, 100 रुपए की चीज़ आपने 102 में दे दी, 2 रुपए का उसको नुकसान हो गया। दूसरे के पास गया कि यार मैं ये बेचना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि जी ये ठीक है आप बेचें, मैं इस पर आपसे जो है ना 2 रुपए कमीशन लूँगा। तो उसने वही चीज़ जो 100 रुपए की थी वो तलाश करने आया, 200 की 102 की हो गई। अब मैंने उसको कहा कि नहीं जी मैं भी 2 रुपए कमीशन लूँ। अब मैं किसी का वकील नहीं है तो मैं क्यों कमीशन लेता हूँ? बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए ये जो है ना सिलसिला ये कारोबार का गलत तरीका है, और इसको जो है ना वो तर्क भी लोग नहीं करते हैं और कोई इस पर पाबंदी भी अच्छा नहीं मौलाना साहब ये भी बताइएगा, ये जो एक बयाने पे चीज़ ले ली जाती है, किसी से कोई डील कर ली, कोई सौदा कर लिया प्लॉट का, बयाना उसको दे दिया, फिर एक वक्त ले लिया जाता है। इस दौरान अगर वो जो वक्त लेता है वो मुनाफे पे बेच देता है, किसी मालिक के साथ उसकी एक अमाउंट फ़िक्स कर ली, उसे डील कर ली, उसको बयाना दे दिया, वो जो मुनाफा लेता है मुनाफे पे चीज़ बेचता है, क्या वो जायज़ है? उसकी आप क्या हैसियत? देखिए ये दो बातें हो गई, एक ये है कि बयाना, और एक ये है कि उसको ज़ायद रकम पर फ़रोख्त करना। जहाँ तक ये है कि मैं आपसे कोई चीज़ ख़रीदता हूँ तो सबसे पहले आपको देखा कि आप उस चीज़ के मालिक हैं या नहीं हैं। ठीक है। अब अगर आप उसके मालिक नहीं हैं तो आपके लिए ये चीज़ बेचने भी जायज़ नहीं है। और इसके ऊपर फिर अगली जो बात है कि भाई उस पर जो है ना वो ये कमीशन और ये वो, जब बुनियादी चीज़ ही आपके लिए वो करना जायज़ नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये एक तो ये है, दूसरा ये है कि लोग जो है ना वो इसको वो करके बयाना दे के फिर उसको जो है ना वो आगे सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फिर अब इसमें ये है कि मसलन मैंने आपको 1000 रुपये दे दिया, एक चीज़ मैंने बयाना कर दिया आपको, अब ये चीज़ जो है ना ये मैं बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता हूँ, तो ये मेरी मलकियत में नहीं है, तो मजहूर चीज़ की बेच जायज़ ही नहीं है। इसलिए जब तक वो अपनी मलकियत में न ले आए और उसको वो कहता है मैंने इससे बयाना कर दिया तो अब मैं इसका मालिक हो गया हूँ, अब मैं बाकी पैसे देने हैं वो jैसे मर्ज़ी अरेंज करके दूँ, मैं इसको बेच के दूँ या जैसे भी लेकर आऊँ, तो उसके तो जहन में ये चीज़ चल रही है। देखें उसके जहन की बात तो नहीं है, हम तो ये है कि शरीयत की बात करते हैं कि शरीयत आपकी मलकियत कब मानता है उसमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरा एक ये चीज़ भी देखने में आ रही है कि कोई प्लॉट या फाइल या घर या कोई भी प्लाजा वो ये कह के बेच दिया जा रहा है कि आप ले लें आपको इसका मुनाफा होगा,
اب منافع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اب لینے والا نقصان میں جاتا ہے، تو وہ جو بندہ اس ٹائم گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو کنونس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لے لیں منافع ہوگا، کل کو نقصان ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ غالباً ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ فیکٹو سیمنٹ فیکٹری ہے، اس کا کیس چل رہا تھا. ٹھیک ہے. لوگ اس میں ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس کی بہت زیادہ دھوڑ ہوتی ہے زہریلی، تو یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور یہ ہے یہ ہے یہ. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر جو مینوفیکچر ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس میں ایسی مشینری لگا رہے ہیں کہ اس کا دھواں نہیں ہوگا، دھوڑ نہیں ہوگی. خیر وہ بیچارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. جب فیکٹری لگ گئی اور چل پڑی تو وہ پھر وہی دھواں اور دھوڑ، وہ تو سارے پورا سیکٹر جو ہے بیمار ہو گیا. پھر کیس ہوا تو انہوں نے اس کو کہا، تو کمپنی والوں نے کہا نہیں جی اتنا دھوڑ تو ہوتا ہی ہے. انہوں نے مینوفیکچر کو بلایا کہ جی آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس کا وہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جی میں پھر کیا کروں اور ہم کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ اس طریقے سے کر کے بھئی کل کو اگر یہ وہ کر لیں کہ بھئی اب نہیں بک رہی ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ منافع بک جائے گی، آپ نے کہا تھا بک جائے گی، وہ تو نہیں بک رہی ہے، کہتے جی پھر ہم کیا کریں، چیز تو ہے نا. تو یہ غلط بیانی نہیں یہ غلط بیانی، بہت غلط بیانی ہے یہ. اچھا دوسرا ایک اور چیز بھی آج کل بہت زیادہ ہے کہ قسطوں پہ پلاٹ بیچے جاتے ہیں. ایک چیز فکس کر لی جاتی ہے کہ 3 سال میں آپ نے یہ اماؤنٹ آپ نے دینی ہے، لیکن اس کی قسطیں بنا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو قسطوں پہ پلاٹ لینا یہ جائز ہے ناجائز؟ ہر چیز جو ہے نا وہ قسطوں پر لینا جائز ہے، جبکہ اس میں آج کل جو اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر اس کو ناجائز کہتے ہیں، وہ اس میں نہ ہوں. تو قسطوں پر کوئی چیز لینا، بیچنا، خریدنا، یہ دونوں باتیں جائز ہیں. بالکل جائز ہے. لیکن یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو جیسے یوٹیوب کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ ویڈیو بنا کے دکھائی جا رہی ہوتی ہے، موقع پہ وہ موجود نہیں ہوتی، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. وہ جو ایک ریئل اسٹیٹ بروکر ہے وہ چیز بنا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ لے لیں، یہ بن چکی ہے، وہاں پہ اس کی یہ چیزیں موجود ہیں، وہ صرف ویڈیو میں ہوتی ہیں. یہ جو غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا یہ بالکل ناجائز، ایسے کرنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. اس لیے کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ تصور میں ہے، تو اس کا بیچنا جو ہے اور خریدنا یہ دونوں ناجائز ہیں. صرف فائل جو ہے، عموماً میرے جو ہے نا وہ ساتھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں، میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ فائل خریدنا جائز ہے جس کے پیچھے زمین واقعی ہو کہ یہ والی ہے، اس فائل یہ فائل ہے اور یہ اس کی زمین ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ فائل لے لیں اور زمین یہ لے ہے، جیسے یہ اس کے باقی کاروائی پوری ہوگی تو آپ مالک ہو جائیں گے. یاسر صاحب آپ نے مولانا صاحب کی باتیں سنی ہیں، ان کی وہی بات ہے کہ ایک چیز وجود میں مطلب صرف خیالاتی دنیا میں ہوتی ہے اور وہ بیچ دی جا رہی ہوتی ہے، سراسر ناانصافی کی جا رہی ہوتی ہے. اس پہ آپ بھی کمنٹس کر دیجیے. جی بیسیکلی تو کوئی بھی ایسی چیز جو اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، آپ خیالوں میں آپ ایک بات کرتے ہیں، ایک سوچتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگلے بندے کو آپ ایک دھوکہ دہی کا جو آپ مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کی تو شرعی اور قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ بندہ جو ایسا کر رہا ہے وہ قانونی جرم سرزد کر رہا ہوتا ہے. تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے لیے تو کورٹس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. جو میرا خیال ہے تصوراتی دنیا سے نکل کے حقائق پہ جانا چاہیے، جو چیز موجود ہو اس کی جانب جانا چاہیے. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ نت نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ہماری زراعت کتنی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ ایگریکلچرل لینڈ پر تیزی سے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے زراعت جو ہے شدید متاثر ہو رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستانی آم جو ہے وہ دنیا میں ایک اپنی الگ پہچان رکھتا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں بھی اب جو آموں کے باغ تھے انہوں میں کمی واقع ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اگر ہم ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں تو وہاں پہ 20 سے زائد اقسام کے آموں کی جو ہے وہ پیداوار کی جا رہی ہے. اب تو سعودی عرب جو ہے وہ بھی آموں کی پیداوار میں کافی آگے بڑھ چکا ہے. جو 2005 میں سعودی عرب میں 2.5 لاکھ جو پودے لگائے گئے تھے آم کے، وہ بڑھ کر اب 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. 20 سے زائد اقسام کے
آم جو ہے وہ سعودی عرب میں جو ہے وہ ان کی پیداوار لی جا رہی ہے، لیکن ہمارا جنوبی پنجاب جو ایک نام رکھتا تھا آموں کی پیداوار میں، وہ پیچھے چلتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے ہیں ملتان سے جناب شاہد عمران صاحب نے۔ اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ آم کی پیداوار کے حساب سے اور پوری دنیا میں جو پاکستانی آم ہے ایک الگ پہچان رکھتا تھا، کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے؟ کیا آم کی پیداوار اس میں کمی دکھائی دے رہی ہے، دن بدن کم ہو رہی ہے؟ تو اس کی وجہ آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے؟ جی دیکھیں، ملتان شہر کو جس طرح اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، اسی طرح ملتان شہر کو آموں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کا جو آم ہے، میٹھا آم ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں پر پلانٹ بھی لگائے گئے ہیں جہاں سے پلپ نکلتا ہے اور دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے، امپورٹ کیا جاتا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی اس کو جو ہے جوس کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ 2 سے 3 سال کے لیے اس کو سٹور بھی کیا جاتا ہے اس پلپ کو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ملتان میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اس وقت جو ہے بھرمار ہے، بڑی تعداد میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، ہزاروں ایکڑ رقبے پر، بلکہ جنوبی پنجاب کی اگر بات کریں تو لاکھوں ایکڑ رقبے پر جو آم کے باغات ہیں وہ کاٹ کر ان میں سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں اس سے موسمی اثرات کی وجہ سے آم جو ہے اس سال 20% کم پیداوار ہوئی ہے، جس کی وجہ سے باغبان پیداوار ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ موسمی اثرات ہیں، کیونکہ بارشیں ہوئی ہیں پچھلے ماہ اور ژالہ باری شدید ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آم کی فصل کو جو شدید نقصان پہنچا ہے۔ باغبان جو ہے وہ بھی سخت پریشان ہے، کیونکہ اس سال 20% فصل جو ہے اس کی کم ہوئی ہے۔ ہیڈ محمد والا دریائے چناب کے کنارے پر میں آپ کو بتاؤں کہ نئے پلانٹ بھی لگائے گئے ہیں باغبان کی جانب سے، مگر اس کو تیار ہونے میں کم از کم 20 سے 25 سال کا عرصہ لگے گا، اور آم جو ہے یہ مارکیٹ میں آئے گا، مگر جو خلا ہے وہ پھر بھی پورا نہیں ہوگا۔ اچھا عمران صاحب، یہ بتائیے گا اگر ہم ایک اندازاً بات کریں تو پہلے کتنے رقبے میں آم کی جو کاشت ہوتی تھی، کہ پیداوار جو ہے کتنی تھی، اور اب جو متاثر ہو رہی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو تیزی سے بن رہی ہے اس کی وجہ سے آم کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے، وہ باغ جو ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں، تو پہلے رقبہ کوئی اندازاً مجھے بتا دیے کتنے رقبے میں لگائی جاتی تھی اور اب کتنا بچ کے رہ گیا؟ جی پہلے اگر ملتان کی بات کریں تو تقریباً 50 سے 60 ہزار رقبے پر آم کے باغات موجود تھے، مگر یہ کم ہو کر اب بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں چوکی بلیل ہے، اپنا بوسن روڈ ہے، نواب پور روڈ ہے، اور ہیڈ محمد والا کے مقام ہے، یہ نواب پور روڈ، یہ آموں کا یہاں پر بھرمار ہوا کرتی تھی باغات کی، مگر یہ علاقے جو ہے اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ایم ڈی اے زیادہ تر جو سینکڑوں کی تعداد میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں، یہ ان میں سے زیادہ تر جو سوسائٹیاں ہیں وہ ایم ڈی اے کی مبینہ ملی بھگت سے اپروول نہیں ہیں، اور جو شہری ہیں وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان سے لوٹ مار میں مصروف ہے۔ اچھا عمران صاحب، یہ بتائیے کہ اگر قانونی اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کریں تو باقی ہم شہروں میں دیکھتے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں بہت بڑا نمبر ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بھی۔ ملتان میں کیا صورتحال ہے؟ ملتان میں صورتحال یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت ضلع ملتان کے اندر سوسائٹیاں بن رہی ہیں، کچھ بن بھی گئی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر جو سوسائٹیاں ہیں، تقریباً 250 سے 300 سوسائٹیاں ایسی ہیں جو ایم ڈی اے سے اپروول نہیں ہیں، اور جو مالکان ہیں وہ شہریوں کو لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ یاسر صاحب، آپ نے یہ شاہد عمران صاحب تھے ہمارے نمائندے ملتان سے، یہ بتا رہے ہیں کہ جو آموں کی پیداوار تھی، جو باغات تھے، بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اوورآل ایگریکلچر کی بات کریں، ایگریکلچر لینڈ پہ جس تیزی سے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں تو زراعت کتنی متاثر ہوتی ہے آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ پاکستان کی جو 70% آبادی ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، اور ان کا ذرائع آمدن جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے۔ اب بدقسمتی سے ہمارے جو ملک میں پچھلے دنوں ایک محتاط اندازے کے مطابق دیکھ رہا تھا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 9000 سے زیادہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں وہ بن چکی ہیں اور مزید بن رہی ہیں۔ اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو 70% ایسی جو سوسائٹیز ہیں جو غیر قانونی رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں۔ یہ تو بالکل رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ کی تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں۔ یاسر صاحب، میرا جو سوال یہ ہے کہ ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہے؟ سر دیکھیں نا، اب میں نے جیسے بتایا کہ 70% جو لوگ ہیں ان کا روزگار جو زراعت سے وابستہ ہے۔ جب سوسائٹیز
جو میکسیمم جو زمین ہے جو زرعی زمین ہے وہ چلی جائے گی سوسائٹیوں میں، تو لوگوں کے جو ذرائع آمدن ہے وہ تو الٹیمیٹلی کم ہو جائے گی، اور اس سے کم ہونے سے معیشت پہ جو ہے نا وہ منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ یاسر صاحب، قانون کیا کہتا ہے کہ آپ نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے، اس کی اپروول لینی ہے، تو اس کے لیے جو جگہ ہے وہ کیا کوئی مختص کی گئی ہے، یا جس کا دل چاہے بس وہ کہیں پہ بھی جگہ خریدے، اراضی خریدے اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دے؟ وہ یہ بھی نہ دیکھے کہ یہاں پہ تو بڑی زبردست فصلیں ہوتی تھی یا زراعت بہت تیزی سے یہاں پھل پھول رہی تھی، بڑا اچھا یہاں سے اناج آ رہا تھا، سب کو ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی جب بنا دی جاتی ہے تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ یہ الاؤڈ ہوتا ہے؟ اگر قانونی طور پر دیکھیں تو جس کی ملکیت ہے، زرعی زمین ہے چاہے دوسری زمین ہے، وہ تو اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی بیچ سکتا ہے، وہ جو بھی کسی بھی استعمال میں لا سکتا ہے، اس پہ تو قانونی طور پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی جب جو زراعت کے پیشے سے منسلک لوگ ہیں، جب ان کی آمدن کم ہو جائے گی، جب ان کی محنت کے مطابق ریٹ نہیں ملے گا، تو وہ الٹیمیٹلی زمین بیچنے پہ جائیں گے۔ جو دوسرے لوگ ہیں، سرمایہ کار ہیں، تو وہ ان سے اونے پونے داموں لے کے تو اس پہ سوسائٹیز بنا دیتے ہیں، تو اس سے الٹیمیٹلی معیشت پہ جو ہے نا وہ منفی تاثر پڑے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پہلے جو ایک کسان تھا وہ اس کی وہ یہ پریفر ہوتا تھا کہ ہم سب سے پہلے یہاں پہ کوئی فصلیں لگائیں اور اس کو بیچیں گے، اپنے گھر کا اناج بھی پورا ہوگا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شہروں میں تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ہم دیہاتوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کلچر بڑی تیزی سے گرو ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں ابھی گندم کا سیزن چل رہا ہے، تو جب بھی اس کی گندم جب پک جاتی ہے تو اس پہ جو مارکیٹ ہے اس میں اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی کسان سے چلی جاتی ہے ایک چیز، تو الٹیمیٹلی وہ جو درمیان میں مڈل مین لوگ ہیں اور جو سرمایہ کار ہیں وہ سٹاک کر لیتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ زراعت پہ جو برا اثر پڑتا ہے اور لوگ جو ہے اس پہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ شاہد عمران، آپ یہ بتائیے گا، آم کی جو پیداوار ہے وہ تو متاثر ہو رہی ہے، باغ جو ہے وہ ان میں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ کون سی ملتان یا جنوبی پنجاب میں جو فصلیں ہیں، زراعت ہے، وہ متاثر ہوئی ہے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بننے کی وجہ سے؟ یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو باغات ہیں، جیسے کنو کے باغات ہو گئے اور جو تربوز کے باغات ہو گئے، یہ بہت متاثر ہوئے ہیں ان سوسائٹیز کی وجہ سے۔ سوسائٹیاں بن رہی ہیں یہاں پر، باغات جو ہے وہ ختم کیے جا رہے ہیں یہاں پر، اور جو باغبان ہے، جو اپنا کسان ہے، جو اپنے بڑی تعداد میں بڑی فصلیں جو ہے جیسے شاہد عمران، میرا خیال ہے کپاس کی بہت زیادہ فصل کاشت ہوتی تھی جنوبی پنجاب میں، تو وہ کتنی متاثر ہوئی ہے؟ جی، کپاس کی فصل بہت متاثر ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو محکمہ زراعت ہے ان کی جانب سے بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے اس کی روک تھام کے لیے۔ ان سوسائٹیوں کو روکا جائے یہاں پر، تاکہ جو ہماری زراعت ہے وہ پھلے پھولے۔ اچھا، اس بار آپ کتنے دیکھ رہے ہیں، خاص کر جو آپ بات کر رہے تھے، آپ سے جیسے سٹارٹ سے ہم نے بات کا آغاز کیا کہ جو آموں کی فصلیں یا آموں کی پیداوار یا آموں کے باغ جو متاثر ہوئے ہیں، تو کتنی اپنے کمی اب تک ہو چکی ہے، اور اس سیزن میں جو اب پاکستانیوں کو جو خاص کر ہم آپ کو پتہ ہے یہ باہر بھی بھجوائے جاتے ہیں، اس میں کتنی کمی واقع ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، باہر کے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو کئی سالوں سے وہاں پر مقیم ہیں، ان کو شدت سے ملتان کے سوغات جو آم ہے، میٹھا آم ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے کب یہ پک کر تیار ہو، اور یہ اس کو جو ملتان کے جو رہائشی ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو کال کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ آم کی فرمائش کرتے ہیں، اور ان کو جو ملتان کے جو شہری ہیں ان کو تحفہ کے طور پر یہ آم بھیجتے ہیں۔ اور اس بار جو 20% جو فصل کم ہوئی ہے، ایک تو آم ویسے ہی ملتان میں جو ہے باغات کاٹے جا رہے ہیں آم کے، اور ہم جو دیکھ رہے رئی سے ہیں شاید عمران صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان بھی اس رائے پہ احتجاج ہیں۔ پروگرام کا یہاں وقت ختم ہو رہا ہے، وقت کی قلت تھی۔ بہت شکریہ شاہد عمران صاحب آپ نے پروگرام کو، اور بہت شکریہ یاسر گوندل صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی کہ جو ایگریکلچر لینڈ تیزی سے ختم کی جا رہی ہے اور اس پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں، تو کسان تو پریشان ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ زراعت بھی خاصی متاثر ہو رہی ہے۔ آئندہ ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔